बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशर आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई इमरान खान की हाई कोर्ट से 8 बेलें 9 मई के सिलसिले में रिजेक्ट हुई थी। उसकी समाअत चीफ जस्टिस या अफरीदी और एक जज साहब ने की। आईनी माहिरीन के मुताबिक उन्होंने कहा इस पर एविडेंस नहीं उठाए जाएंगे और ये बेल यकीनी होती हुई नजर आ रही है कानूनी माहिरीन के मुताबिक, क्योंकि गवाह कमजोर 2 साल से बगैर किसी ट्रायल के इमरान खान जेल में है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत कोई नहीं। उन्होंने कहा यह मुमकिन ही नहीं कि जमानत ना हो। इस सिलसिले में इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा तेज आंधी है, हमें महदूद किया गया है, मुश्किल है, लेकिन केस में जमानत यकीनी है क्योंकि गवाह इतने कमजोर, केस इतना कमजोर। दूसरी तरफ हुकूमत इमरान खान की जमानत के आसार अभी नजर आया हुई नहीं, बुखला गई है। गुज़श्ता रोज अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहन अलीमा और नौरीन को अदालत के हुक्म पर मुलाकात करने के लिए पहुंची तो सारा दिन उन्हें परेशान किया गया, तंग किया गया। अदालत के हुक्म के बाद मुलाकात नहीं कराई गई। अलीमा खान के मुताबिक जेल सुप्रीडेंट ने कहा मैं जजों को क्या मानता हूं, मैं नहीं मुलाकात कराऊंगा। उन्होंने अदालत के हुक्म दिखाया। ताहाल कुछ देर बाद पंजाब पुलिस ने इमरान खान की जाली गिरफ्तारी के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था, अलीमा खान और नरीन को भी एक दफा दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत के लिए एक बुरी खबर है कि पेशावर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इलेक्शन कमीशन स्पीकर रेफरेंस के बगैर किसी को मेंबर को नहल करने का अख्तियार नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह की है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरखास्तों पर इलेक्शन सिलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूं, है तो है सिलेक्शन कमीशन लेकिन नाम उसका इलेक्शन कमीशन है। सुल्तान सिकंदर राजा है जिसने तारीख के स्याह तरीन इलेक्शन कराए 8 फरवरी 2024 को, जिसको पूरी दुनिया जिस पर तनकीद कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को तलब करते हुए सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडरों की तकरार से रोकने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। उन्होंने कहा उमर अयूब और शिबली फराज ही रहेंगे। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकरार आइंदा समाअत तक ना की जाए जब तक हुकूमत जवाब ना दे। वकील के मुताबिक दरखास्त गुजार एटीसी ने 31 जुलाई को सजा सुनाई और इलेक्शन कमीशन ने अज खुद नोटिस लेते हुए 5 अगस्त को दरख्वास्त गुजार को नाहल करार दिया और 7 अगस्त को दरख्वास्त गुजार को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन किया और दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद अजहर सदीकी बनाम फेडरेशन केस का हवाला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को स्पीकर रेफरेंस के बगैर किसी मेंबर को नहल करने का अख्तियार ही नहीं है, तो लिहाजा नया अपोजिशन लीडर नहीं बनाया जा सकता। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की और दरख्वास्त गुजार की 5 अगस्त के फैसले के बाद 7 अगस्त को स्पीकर कौमी असम्बली दरख्वास्त गुजार को डी नोटिफाई किया और अपोजिशन की सीट को खाली करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अपोजिशन में सबसे बड़ी तादाद मेंबरान इनकी है। दरख्वास्त गुजार ने एतराज किया कि फ्रीकैन को किसी दूसरी पार्टी को सहूलत फराहम करके अपोजिशन लीडर की तकरार करेंगे। जरूरी सवाल यह है कि दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन की जानिब से बगैर स्पीकर के रेफरेंस के नहल किया गया है, जो आईनी और कानूनी तौर पर गैर। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि फ्रीकैन 20 अगस्त को पेशी के लिए नोटिस जारी करें। फ्रीकैन 7 अगस्त तक नोटिफिकेशन मजीद कार्रवाई ना करें। हुकूमत को झटके पर झटका लग रहा है। हुकूमत की नाकामियों की एक तवील दास्तान है।
ایک طرف اربوں روپے کے سکینڈل آ رہے ہیں، گندم سکینڈل ہو، شوگر سکینڈل ہو، اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ فنڈ پر منسٹروں کے اربوں روپے سکینڈل ہو۔ خود خواجہ آصف کہتے ہیں بیوروکریسی نے اربوں روپے کی، اور دنیا میں کوئی ایسا سیاست دان کرپشن نہیں کر سکتا، کیونکہ آخری دستخط سرکاری افسران، بیوروکریسی، ٹھیکہ ہو، ٹرانسفر ہو، پوسٹنگ ہو، لینا دینا ہو، کسی کو ٹیکس میں چھوٹ دینی ہو، کسی کو ایکسائز ڈیوٹی لگانی ہو، کسی کو انکم ٹیکس لگانا ہو، کسی کو کسٹم ڈیوٹی لگانی ہو، تو سرکاری افسران کی ملی بھگت سے سرکاری خزانے پہ ڈاکے ڈالنے والوں کو اگر گرفتار کر لیا، جو خود وزیر دفاع نے کہا، تو پاکستان گندگی سے بچ سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کے بارے میں سلمان صفدر نے آج کہا کہ یہی اب افریدی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کی 8 اپیلوں پر سماعت ہوئی اور پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 19 اگست تک ملتوی کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ سے بعض قانونی ماہرین اور ریٹائرڈ جج صاحبان کہتے ہیں ہائی کورٹ نے بغیر کسی بہت کمزور بنیادوں پر عمران خان کی بیل کو ریجیکٹ کیا ہے۔ سپریم کورٹ سے بیل بظاہر قانون اور آئین کے مطابق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تاہم اس کا فیصلہ یقیناً سپریم کورٹ کے بینچ ہی کریں گے۔ ناظرین، کیونکہ عمران خان کو 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کو سپریم کورٹ غیر قانونی قرار دے دیا، اور اگر اس کے بعد کوئی احتجاج ہوا، عمران خان کے ساتھ فون تھا، نہ کوئی رابطہ تھا، تو لہذا عمران خان کی اس میں نمائندگی ہے، جس پر حکومت خاصی گھبرائی اور پریشان ہے، اور حکومتی جماعت کے صدر وزیر اعظم اہم لوگوں سے نالاں ہے، اور پارٹی سخت انتشار ہے اور ایک بڑے ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے۔ نواز شریف کی تاریخ ہے کہ وہ ججوں سے بھی ٹکراتے ہیں، چاہے جسٹس سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ پر حملہ کرنا ہو، عمر عطا بدال کے خلاف ہو، آصف سعید کوسا ثاقب نثار صاحب کے خلاف ہو، قمر جوید باجوہ کے خلاف ہو، اور اس سے پہلے کئی اسٹیبلشمنٹ کے جرنیلوں سے ٹکراؤ ان کی تاریخ رہی ہے۔ اور اس دفعہ پھر کچھ اہم شخصیات کے بارے میں جو نامناسب حکومتی جماعت نے گفتگو کی، اس کی مکمل رپورٹ اہم اداروں کو پہنچ گئی ہے، جس پر موجودہ حکومت کو خاصی پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ وہ 17 سے 20 سیٹیں لے کے اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ ایسے میں صرف فارم 45 کھلنے شروع ہو گئے تو مسلم لیگ سکڑتی حکومت سے اپوزیشن لیڈر بنانے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بڑھتی ہوئی کرپشن اور بیوروکریسی کی من مانیاں، لوگوں سے ٹیکس لینا، لوگوں سے کرپشن لینا، اور کچھ وزراء کے بارے میں ہے کہ انہوں نے من پسند منسٹر لگا کر اربوں روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ میں بڑی رقم بیرون ملک پہنچا رہے ہیں، جس کی محمد مالک نے اے آر وائی پہ پروگرام کرنے والے سینئر موسٹ جرنلسٹ نے کہا تھا فرشتے بن چکی ہیں۔ لگتا ہے کہ بازی پلٹنے والی ہے۔ بالٹی کب پلٹے گی، اس کا فیصلہ تو آنے والے وقت میں ہوگا، جیسے جیسے اس میں پیش رفت ہوئی۔ تاہم نواز شریف سخت نالاں ہیں اور کہتے ہیں میں شعر ایک پڑھوں گا، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ لیکن بھائی یہ شعر ادھر بنتا نہیں، کیونکہ عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے۔ آپ اپنی سیٹ نواز شریف صاحب یاسمین راشد سے ہار گئے، منصیرہ میں ہار گئے، مریم نواز لاہور سے ہار گئی۔ تو اگر 15-20 سیٹوں میں آپ کو اقتدار مل جائے اور پھر آپ نخرے بھی کرو، ایک کہنے نے مفتہ مال اتا دو، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تاہم بڑے سکینڈل جو محمد مالک نے کہا ہے، اور ایک اور جو حکومت کے قریب ہیں، ایک سینئر صحافی جو کالم لکھتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے، بعض ادارے قریب ہیں، جبکہ سلیم بخاری جو 24 میں ہیں سینئر صحافی، انہوں نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو بزدار کے معاملے میں عمران خان سے اختلافات ہیں وہی خواجہ آصف کے، جبکہ اصل معاملہ کرپشن کا ہے کہ پنجاب ڈیلیور نہیں کر رہا۔ کے پی کے اور بلوچستان میں حکومت کی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر آئے روز
فاق فوج پولیس اور افسران کی شہادتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت صرف پی ٹی آئی مکاؤ کرتی کرتی ملک سے آئین مکاؤ کر دیا، ملک سے عدلیہ مکاؤ کر دی، ملک سے آزادی صحافت مکاؤ کر دی، ملک سے جمہوریت مکاؤ کر دی، صرف 3 پارٹیوں کی، عمران خان کے خوف کی وجہ سے۔ عمران خان کے خوف کی وجہ سے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم نے ملک میں جمہوریت کی تدفین کرنی شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف علیمہ خان نے باشگاف لفظوں میں کہا، عمران خان کی صحت کا ہمیں فکر ہے، ہمیں ڈر ہے کہ اس کا نقصان کیا جائے گا۔ اگر نواز شریف کے ساتھ ان کا ذاتی معالج ہمیشہ رہتا تھا تو عمران خان کا وزن کم ہو رہا ہے اور فوری طور پر انہیں ان کے ذاتی معالج سے ان کا مکمل چیک اپ کرایا جائے۔ انہوں نے کہا، شوکت خانم، اگر علی امین گنڈا پور نے کہا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ عمران خان مرد آہن ہے، وہ بیماری کے بہانے سے ہسپتال نہیں جائے گا، نواز شریف اور زرداری نہیں بنے گا، تاہم ان کے جان کو خطرہ ہے، لہذا ان کا چیک اپ ذاتی معالج سے کروایا جائے۔ ان کا وزن گر رہا ہے، 74 سال عمر ہے، قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، بجلی بند کی جا رہی ہے، لائٹ بند کی جا رہی ہے، اور اس طرح انہیں ذاتی معالج سے چیک اپ نہ کروایا گیا تو کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، عدالت کے حکم کے باوجود گزشتہ روز پنجاب پولیس نے پولیس گردی جاری رکھی۔ پولیس اور بیوروکریسی کی ظلم کی داستانیں پچھلے 78 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور بعض افسران کے بارے میں ہے کہ وہ بیرون ملک اپنی جائیداد کا زیادہ حصہ بھجوا چکے ہیں، جو مبینہ کرپشن کے ذریعے کمیشن یا رشوت یا فیس کے طور پر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں خواجہ آصف محمد مالک اور کئی صحافی خبریں دے چکے ہیں، جبکہ میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے اربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز علیمہ اور نورین خان کو گرفتار، ان کی بہن عمران خان کی بہن کو گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب پولیس نے عمران خان کی بہنیں کو ڈیالہ جیل کے قریب واقع ناکے سے حراست میں لیا۔ علیمہ اور نورین خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب پولیس نے عمران خان کی بہنوں کو ڈیالہ جیل کے قریب، تفصیلات کے مطابق بانی تحریک انصاف کی دونوں بہنوں کو ڈیالہ جیل کے قریب سے حراست میں لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پنجاب پولیس نے تحریک انصاف کے متعدد کارکنوں کو بھی حراست میں لیا اور ان پر تشدد اور لاٹھی چارج بھی کیا۔ راولپنڈی پولیس نے ظلم، اور لاہور پولیس اور پنجاب پولیس نے جو ظلم کی داستانیں بنائی ہیں، معصوم بچوں سے لے کے 80 سالہ بزرگ نبینوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنانے کی سینکڑوں اطلاعات ہیں۔ ناظرین، راولپنڈی پولیس نے علیمہ اور نورینہ کو حراست میں لے کر چکری انٹرچینج کے جانب روانہ ہو گئی ہے، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ان کی گاڑیوں کا پیچھا کریں۔ اس سے قبل بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خانم نے اڈیالہ جیل کے قریب سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکلاء کے ساتھ دھرنا دے دیا تھا۔ ملاقات کا دن ہونے کے باوجود ملاقات نہ کرانے پر بہنوں کی ملاقات نہ کروائی گئی۔ اس سلسلے میں ناظرین، تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے اس بات کی تصدیق کی ہے، علیمہ اور نورین خانم نیازی کو ڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران خان سے ملاقات نہ کرائے جانے پر دونوں بہنیں ڈیالہ جیل کے باہر موجود تھیں۔ 11 کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ 14 اگست کو قائد اعظم نے پاکستان آزاد کیا تھا، وہ ایک سیاستدان تھے۔ سیاستدان کو گالی دینے کے بجائے سرکاری افسران کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے جو کام نہیں کرتے، وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ایسے بیوروکریسی اور پولیس افسران کی فہرستیں بنانی شروع کر دی گئی ہیں، جو اپنے حکومت کے لیے بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں، اپنے اداروں اور اپنے محکموں کی بدنامی کا بھی بننے گا۔ 14 اگست کو احتجاج نہیں کیا جائے گا، تاہم تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ایک لمبی اننگز کھیلی، اور حکومت کے خلاف احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک موجودہ حکومت کے چوری کے مینڈیٹ والے حکمران کو گھر نہیں بھیجا جاتا۔ عمران خان کی رہائی اور تمام تحریک انصاف کے کارکن اور رہنماؤں کو رہا نہیں کیا جاتا، اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا، کیونکہ عمران خان اعصاب کی جنگ میں حکومت کو ناک آؤٹ کر چکے ہیں اور وہ لمبی اننگز کھیلنے کے عادی ہیں۔ لہذا حکومت اب مقدمہ درج کر کر کے، تشدد درج کر کر کے، ظلم درج کر کر کے ہار چکی ہے۔ ناظرین، اپوزیشن لیڈر، جس کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور کورٹ، عمر ایوب نے کہا ہے کہ یہ سزائیں ختم ہو جائیں گی، عدلیہ کا کردار تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، مختلف شعبوں میں
اربوں روپے کے سکینڈلز آ رہے ہیں، غریب کا رس نکال لیا گیا اور حکمران مزے کر رہے ہیں کیونکہ یہ فارم 47 کے جعلی حکمران ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف حکومت کے لگڑ بگڑ چمچے کرچے بھی اب حکومت کی کرپشن کی خبریں دے رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ چابی تھوڑی سی الٹی ہو رہی ہے۔ مال تو بڑا کھایا لگڑ بگڑ چمچے کرچوں نے، کہتے تھے عمران خان تا حیات بعد نہیں آئے گا، یہ سپریم کورٹ کے جج بھی بنے ہوئے تھے، یہ اداروں کے سربراہ بھی بنے ہوئے تھے، وزیر اعظم بھی بنے ہوئے تھے، لیکن بنیادی صحافتی اگر تجربہ نہ ہو تو غلطی کی جاتی ہے۔ صحافت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ لفظوں کا استعمال بہتر کرے۔ ناظرین، دوسری طرف انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پولیس کو گواہیوں کو سیکرٹ مان کر گواہی قبول کی۔ جج کا سیکرٹ پولیس کی تعریف کے لیے گوگل کا سہارا فیصلے میں لکھی تعریف کے مطابق خفیہ پولیس حکومتی مخالفین کے خلاف کارروائی میں ملوث ہونے پائی ہے، سیاسی اپوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے تشدد کا سہارا لیتی ہے۔ آئینی ماہرین نے کہا یہ اتنی کمزور عدالت سزائیں 9 مئی کی جنہیں آئین پسند جج چند منٹوں میں ختم کر دیں گے۔ دوسرے طریقے انصاف نے کہا مسلم لیگ اتنا ظلم زیادتی کرے جتنا کل کو برداشت کرے، کیونکہ کل کو کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں، کسی کی سرجری خراب ہو جاتی ہے، پھر یہ دبئی اور لندن کی فلائٹوں پر ڈیل کر کر بھاگتے ہیں۔ اور اس دفعہ تو جو ظلم کیا گیا ہے ضیاء الحق کو 78 کی یادگار سے بھی بدترین تشدد کیا گیا ہے۔ عامر متین سینئر صحافی نے کہا ہے کہ کوئی شک باقی نہیں رہ گیا کہ جس طرح فیصلے آ رہے ہیں کسی کا کیا کردار ہے۔ پوری دنیا کے عدالتی نظام میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ ایک کیس کے گواہان پر باقی سب کو سزا سنا دی جائے، اور ایسا انگریز کا دور میں ہوتا تھا کہ ایک فرد کے جرم پر سارے گاؤں کو سزا دے دی جاتی تھی۔ نظریہ ضرورت سپریم کورٹ سے اب نچلی عدالتوں پر آ گیا ہے، جبکہ ادھر ایک گواہ کو جھوٹا کہا جاتا ہے کیس میں اور دوسرے اسی جھوٹے گواہ پر دوسرے لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہے، جو انصاف کا قتل ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس کے بعض افسران کے بارے میں سنگین الزامات اور بیوروکریسی کے بارے میں کرپشن کی اہم خبریں باہر آ رہی ہیں، جس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ان قریب پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں اپنا حکمت عملی اور حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف ایک وائٹ پیپر جاری کرے گی کہ جس طرح انہوں نے اس ملک کو لوٹا۔ دوسری ایک خبر سیاست.com نے دی ہے کہ اس ملک میں 90% لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایم اے پاس کر کے پی ایچ ڈی کرنے والوں کو نوکری نہیں ملتی۔ سیاست.com نے کہا ہے چیف جسٹس کی پینشن 2010 میں 5,60,000 اور 2024 میں 23,90,000 ہو گئی ہے۔ وزارت قانون اور انصاف نے چیف جسٹس پاکستان کو ریٹائرمنٹ کے بعد حاصل ہونے والی پینشن اور مراحل کی تفصیلات سینٹ میں پیش کر دی۔ لیکن تنخواہیں سب کی معقول ہونی چاہیے، استاد کی بھی، ڈاکٹر کی بھی، انجینئر کی بھی، کلرکوں کی بھی، رزق حلال، لیکن سب کی مساوی ایک گریڈ کے حساب سے ہونی چاہیے۔ ججوں کو 40,000 اچھی بات ہے، اگر 44,000 24,000 پینشن ہے تو جو پروفیسر ہے اس کو بھی دے، جو ڈاکٹر ہے اس کو بھی دے، جو انجینئر ہے اس کو بھی دے، جو کلرک ہے اس حساب سے، اس گریڈ کے حساب سے اس کو دے۔ اس طرح یاد رکھ رہے تقسیم کر کے قوم کو تو فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم نہ کرے، آئین اور قانون کے مطابق سب کے ساتھ ایک جنا ہونا چاہیے۔ ٹیچر استاد ہے، لیکن ناظرین بیوروکریسی پولیس کے سیاہ کارناموں پر وائٹ پیپر طریق انصاف جاری کرنے کا پروگرام بنی ہے۔ ان میں کچھ پولیس افسر اور بیوروکریٹ ہیں جن کے انہوں نے جتنے مقدمات جھوٹے درج کرائے، تو یہ بھی کچھ سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دہشت گردی کے مقدمات میں 10 سال قید پنجاب پولیس کے افسران نے سنائی ہے، فیصل آباد، سرگودا، لاہور اور دیگر شہروں میں ان افسران اور ان پراسیکیوشن اور ان اے ٹی سی کے جج صاحبان کو فوری طور پر بلوچستان اور کے پی میں بھیجا جائے تاکہ وہاں سے بھی دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ سیاستدانوں کو دہشت گردی پر سزا دینے والے اصل دہشت گردوں کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ ایسے افسران کو فوری طور پر بلوچستان اور کے پی پہ بھیجنا چاہیے جنہوں نے جتنے زیادہ دہشت گردی کے مقدمات
درج کیے، کیونکہ ادھر تو ہمارے نہتی پاک فوج کے افسر، پولیس اور عوام شہید ہو رہی ہے۔ ایسے افسران بند کمروں میں ٹیبل کے نیچے گواہ بنا کے سزا دلانا اور اصل دہشت گردوں کو پکڑ کے سزا دلانے والے صحیح قوم کے ہیرو ہوں گے اگر وہ کر پائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔